अस्सलामु अलैकुम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फख्र रशी अम्बिया निकला। मजीद बराए करम कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तस्दीक के लिए हमें यहाँ रमजान के मुबारक महीने में जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले कुरान से आगे बात बढ़ाते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 57, 58, 59, 60। सूरह आले इमरान, अल्लाह ताला उर्दू तर्जुमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उर्दू तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल भी किए। अब अल्लाह ताला ईमान जो लाए और ईमान के साथ नेक अमल किए उनके बारे में, उनके मुतालिक बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल भी किए तो अल्लाह को इनके ईमान और नेक अमल का, अल्लाह इनको इनके ईमान और नेक अमल का पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? जो ईमान लाए और नेक अमल करे उनको मैं पूरा पूरा बदला दूंगा, उनको मैं पूरी पूरे रिवॉर्ड्स दूंगा, उनका पूरा पूरा इनाम दूंगा। मगर कंडीशन क्या रखी अल्लाह ताला? ईमान के साथ अमल हो तो मैं बदला दूंगा। ईमान के साथ जो है ना प्रैक्टिस हो, ईमान के साथ नमाज हो, ईमान के साथ ज़कात हो, ईमान के साथ सदका हो, ईमान के साथ हज हो, ईमान के साथ मुलाकातें हो, ईमान के साथ मुस्कुराना हो, ईमान के साथ मुलाकातें हो, ईमान के साथ सारी चीजें हो, यानी सारे आमाल हो। कलिमा के बाद जो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये ईमान के साथ हो जाए तो ये अमल अल्लाह ताला फरमा रहे इसका पूरा पूरा बदला दूंगा। जितने भी अमल हो, जो भी हो, आप किसी से मुलाकातें कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी से मुस्कुरा रहे हो, जो अमल छोटे से छोटा अमल हो, बड़े से बड़ा अमल हो, इबादत हो, अल्लाह के लिए हो, ईमान दिल में हो, तो ये अमल का बदला अल्लाह ताला फरमा रहे पूरा पूरा बदला देता हूँ। अल्लाह ताला हमारा खालिक, हमारा मालिक कह रहा है इसका मैं पूरा पूरा बदला देता हूँ, पर कंडीशन है ईमान के साथ अमल। यानी नमाज भी हो, रोजा भी हो, ज़कात भी हो, ये अमल करे मगर दिल में ईमान जरूरी। ईमान के साथ नेक अमल कबूल कर लेता अल्लाह। बगैर ईमान के कोई अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। किसी का भी अमल अगर ईमान के बगैर हो तो वो अमल अल्लाह ताला मुंह पे मार देता। यहाँ भी जो है ना बेचैनी में बंदा रहेगा और आखिरत में भी रहेगा, क्योंकि ईमान का फासिक हमेशा के लिए जहन्नम, यानी जिसके दिल में ईमान नहीं है वो हमेशा के लिए जहन्नम। और आमाल का फासिक है, मतलब ईमान है बंदे के पास, वो आमाल में जो है ना कोताहियां हैं, उसके अप्स एंड डाउन से, तो वो आरजी जहन्नम में रखा जाएगा। वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला चाहे तो रखे या ना रखे, अल्लाह की मेहरबानी। तो मगर इंपॉर्टेंट क्या है? ईमान इंपॉर्टेंट है, यकीन इंपॉर्टेंट है। तो ईमान हर जगह काम आएगा। अब अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ताला फरमाए पहले कि ईमान है, नेक अमल है, तो मैं इनको पूरा पूरा बदला देता हूँ, पूरा इनके जो इनामात है पूरा पूरा देता हूँ। हिसाब किताब मालूम है, कौन कितना करे, कौन दिल से रखे, कौन कितना ईमान के साथ करे, कौन कितने यकीन के साथ करे, मुझे पता है, इनका पूरा पूरा बदला देता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमा रही मैं जालिमों को दोस्त नहीं रखता। जालिम कौन है? जालिम कौन है? ईमान नहीं रखने वाला जालिम, अपने आप पे जुल्म करने वाला। के मतलब क्या है? एक तो जुल्म हम बोलते कि सामने हमारा पड़ोसी हम पर जुल्म कर रहा, लड़ाई झगड़े कर रहा, ये हम पे जुल्म कर रहा, उन्हें उस दोस्त पे जुल्म कर रहा, वो उसको मार दिया, जुल्म कर रहा उसके ऊपर, कोई जो ना कर्जदार पे जुल्म कर रहा। तो हम ये जुल्म एक किस्म का जुल्म है, मगर उस जुल्म की असल क्या है? हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं तो ये अपने आप पे जुल्म कर, अपने आप को हाजत रवा समझ रहे हैं, अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, अपने आप को अगर घर की जरूरतों का पूरी करने वाला समझ रहे हैं, अपने आप को जो है ना दोस्त की जरूरत पूरी करने वाला समझ रहे हैं, अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी जरूरतों को पूरी कर रहा हूँ, मैं मेरे घर वालों की जरूरत पूरी कर रहा हूँ, मैं अपनी औलाद और बीवी बच्चों की जरूरत पूरी कर रहा हूँ, मैं अपने जो ना फला दोस्त के रिश्तेदारों की जरूरत पूरी कर रहा हूँ। तो ये जो हम समझ रहे हैं दिल से, जबान से तो बोल रहे अल्लाह मालिक है, जबान से तो ईमान बोल रहे, ईमान की अल्फाज यूज कर रहे,
مگر دل میں یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں یا انہیں کر رہا، اپنی حقیقت سے غافل ہے، مخلوق کی حقیقت سے جو غافل ہے، یہ جو سمجھنا ہے اپنے آپ پہ ظلم کرنا. اللہ بول رہے ہیں میں یہ ظالموں کو دوست نہ رکھوں. تو اللہ کے دوست کو نہیں، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. تو ہم ایمان حاصل کر لیں گے. ایمان کیا حاصل کرنا ہے کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، اللہ زمین آسمان کا مالک ہے. جو بھی میرے کو مل رہا اللہ کی طرف سے مل رہا، جو بھی میرے پاس آ رہا اللہ کی طرف سے مل رہا. ہاں ذریعے ہے، مگر جو میرے پاس آیا ہے اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا پہنچانے والا ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے. تو ہمارے ہر عمل میں یہ ہونا، ہمارے ہر عمل میں کیا ہونا، یہ ایمان کے ساتھ عمل ہونا. کسی کو کچھ دے رہے تو یہ ہونا کہ میں نے تو یہ اللہ تعالیٰ میرے کو ذریعہ بنا دینے کا، میں اللہ تعالیٰ کی ملک بن کے، اللہ تعالیٰ کا غلام بن کے وہ کام کر دیتا ہوں. زکات آئی زکات دے دیے، نماز آئی، نماز کیا ہے، بندہ مولا کے حوالے کرتے نا اپنے جسم قلب روح کو کہ مولا یہ ملک تیری ہے. شکرانہ ادا کرنا، نماز کیا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ شکرانہ ہے کہ بندہ نماز میں جا کے مولا کا شکر ادا کرتا، مولا یہ جسم تیرا، یہ خلق تیرا، یہ روح تیری، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی تیرا، مجھے بھی پیدا کرنے والا تو، یہ ملک کو بھی پیدا کرنے والا تو، یہ تیری امانت ہے مولا، یہ امانتوں میں خیانت ہو گئی، مجھے معاف فرما. تو یہ اپنی جب نہیں سمجھتا نا وہ ایمان والا ہوتا، اور جو اپنی سمجھ کے اس کو غلط استعمال کرتا وہ ظالم رہتا. ظالم کون رہتا ہے، اس کو شک رہتا، جو عقیدہ رب سے ہونا ہے اس کا عقیدہ مخلوق پہ چلے جاتا. یہ ظالم ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا. اسی لیے ہم کیا ہے دعا پڑھتے ہیں تحیات اور درود ابراہیم کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے مالک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. ہم روز نمازوں میں یہ پڑھتے، اے مالک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں. ہم یہ دعا پڑھتے تو ہمیں ظلم سے بچنا ہے. ظلم سے کیسا بچیں گے، ہم اپنے اندر کا جو شک ہے، شک کیا ہے ہمارے پاس، کوئی پرابلم آ جائے تو ہم شک کرتے کہ کیا ہوتا ہے، کل کا کیا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس 6-8 مہینے کا راشن رہتا، 6-8 مہینے کا چاول رہتا، ہمارے پاس ترکاریوں کے لیے منڈی رہتی، ہمارے پاس جو ہے نا گھر بیٹھے بیٹھے گروسری گھر پہ ڈیلیور ہو جاتی، گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ہمارے پاس کھانا آ جاتا، ہوٹلوں سے سارے انتظامات آتے، ہر چیز کی سہولت دن بدن ہمارے پاس سہولت میں اضافہ ہے، ہمارے پاس کھانا آنے میں جو ہے نا آسانی ہو رہی. مگر پھر بھی ہم شک کرتے کہ کل کا کیا ہوتا، پھر بھی ہم شک کرتے کہ شادی کا کیا ہوتا، پھر بھی ہم شک کرتے کہ یہ دردوں کا کیا ہوتا، پھر بھی ہم شک کرتے کہ میرے پرابلموں کا، میرے گھر والوں کا کیا ہوتا. ہم شک کر رہے ہیں، یہ مطلب کیا ہے، ہمارے اندر ایمان ابھی نہیں آیا. اللہ مالک ہے، ہم زبان سے بول رہے ہیں. ایمان کی شرطیں 2 ہے، زبان سے اقرار بھی ہو، دل میں تصدیق بھی ہو. اقرار باللسان تصدیق بالقلب. تو اقرار کر لیے ہم، مگر دل میں یقین نہیں ہے. دل میں یقین نہیں ہے تو کیا ہے، دل میں شک ہے. ہمارے شک کر رہے ہیں ہم کل کا کیا ہوتا، کہ یہ پرابلم آئی، میرا یہ دردہ دور کیسا ہوتے، یہ میرے پرابلم کیسا دور ہوتے، میری پریشانیاں کیسا دور ہوتے، میرے جو ہے نا یہ گھر والوں کی مسائل کیسا دور ہوتے، میرے کو یہ پیسوں کا انتظام کیسا ہوتا، میرے بچے کی فیس کا کیا ہوتا، میرے بچے کی نوکری کا کیا ہوتا، میرے جو نا بچے کا جو نا یہاں پر ویزے کا کیا ہوگا، اس کی نوکری چلے گی کیا. یہ پریشانی کیا ہے، یہ شک ہے. اس شک والا کیا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. اس شک سے کیا ہوتا ہے، ہمارا دل بیمار ہو جاتا، اور یہ ہم اپنے آپ پہ پھر ظلم کرنے لگتے. اس ظلم سے کیا اللہ تعالیٰ فرمانے میں ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہوں، جو ایمان اور نیک عمل کرتا اس کو میں دوست رکھتا ہوں. ایمان والے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا. تو ہم جب ایمان والے بن جائیں گے، یہ ظلم سے نکل جائیں گے، اپنے اندر کی دل کی گندگی جو ناپاکی وہ نکال لیں گے. دل کی ناپاکی کیا ہے کہ میں کچھ کر لیا، انہیں کچھ کر لیا، یہ غلط جو انڈرسٹینڈنگ ہمارے دل میں آ گئی، یہ نکال لیں گے تو ہم وہ ظلم سے بچ جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے. پھر ہم جب عمل کریں گے تو اللہ کے لیے ہوگا، اس میں اخلاص ہوگا، اس میں اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی جو نا تعلیمات کے تحت، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے تحت وہ ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اے پیغمبر، یہ جو ہم تم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کی آیتیں ہیں اور حکیمانہ تذکرہ ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے جو ہے کلام ہے میرا، یہ جو کلام ہے یہ میری آیتیں ہیں، اور میں یہ حکیمانہ تذکرہ ہے، یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ حکیمانہ انداز ہے. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے. اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس سے دے رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے. کچھ لوگوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو نا بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. یہ غلط عقیدہ ان کے پاس آ گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اے حبیب
بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ اللہ نے پہلے مٹی سے اس کا یعنی آدم کا خالق بنایا، پھر اس کو حکم دیا کہ انسان ہو جا، بس وہ انسان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ بغیر جو ہے نا قدرت رکھتے اللہ بغیر ماں باپ کی پیدا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے بتا رہے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا کہتے ہو، تمہاری غلط عقیدہ ہے یہ۔ آدم علیہ السلام کی طرح میں عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو پیدا کرا بغیر ماں باپ کے پیدا کرا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں جب انسان عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ نے کہا کہ جو نا کن فیکن، کہ انسان ہو جا، بس وہ انسان ہو گیا۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرا، لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ حق بات ہے، یہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں تم سے کہ میں پیدا کرا بغیر ماں باپ کے، اس میں شک نہیں کرو، تم شک والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ اب پھر شک کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ۔ شک کیا ہے؟ اب یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، ہم تو بولتے ہیں ہاں عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام ہم تو یقین کرتے ہیں۔ اب ہمارے اندر یہ تو بہت بڑی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، مگر ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ہم کیسا شک کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے شک والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہمارے پاس، چھوٹے چھوٹے مسائل ہم شک کرتے، چھوٹے چھوٹے جو نا پرابلم سے، چھوٹے چھوٹے جو نا کچھ بیماری آ جائے، کچھ بخار آ جائے، کچھ پریشانی آ جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ ہم پریشانی میں کیا سمجھتے؟ ہم کر لینے سمجھ رہے، ہم کیا سمجھتے؟ ڈاکٹر کر دیتا سمجھ رہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں اتنی بڑی چیز کر دیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تمہارے کو چھوٹے چھوٹے پرابلم آئے، تم شک کیوں کر رہے میرے پاس؟ شک ہو نہیں، یقین والوں میں سے رہنا۔ تم پھر میں یقین کرنا تم کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں، میں تمہاری پرابلم دور کرتا ہوں، میں تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہوں، میں تمہارے لیے راستے آسان کرتا ہوں، میں تمہارے لیے راستے بنا دیتا ہوں، تم بس مجھ پر تھوڑا یقین کرو۔ تم یقین کرنے والوں میں ہو جاؤ، میں تمہیں اپنا دوست رکھوں۔ تم شک کرنے والوں میں ہو جاؤ گے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں ظالموں میں تو دوست نہیں رکھنا۔ تو یقین کرنا ہے کہ ہماری پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہماری ضرورتوں پر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے جو نا آسان کرنے والا کام آسان کرنے والا، ہمارے دردوں کو اب یہ تمام یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یقین اس لیے نہیں آ رہا ہم اپنے رب کو نہیں جانے، ہم اپنے رب کا ذکر نہیں کر رہے۔ جس کا ذکر ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنے زندگی میں دیکھیں صبح سے شام تک اپنے رب کی کتنی بڑائی بیان کرتے ہیں، لا الہ محمد رسول اللہ کی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل کرنا ہے، ہم کتنا لا الہ الا اللہ کی فہم حاصل کر رہے ہیں۔ جتنا ہمارا اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، اتنا ہم اللہ سے محبت کریں گے، اتنی ہمیں ہمارا یقین اس کے اوپر ہوگا۔ اور جتنا ہم مخلوق کا یقین ہمارے اندر آئے تو ہمارے ڈالنا ہے کہ اللہ میرا ضرورت پوری کرنے والا، اللہ میرا حاجت روا اور رازق ہے، اللہ میرا جو نا مختار ہے، اللہ مجھے ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، مجھے زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، میری موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہدایت مجھے دینے والا اللہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ اس کی پہچاننا ہے۔ پہچاننے کے لیے علم ہونا، علم کے لیے کون سا علم چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کا علم چاہیے۔ علم حاصل کرنا ہے، علم کے جو نا نوٹس بنانا ہے، وہ نوٹس بنا کے پھر جو نا ہمیں بیان کرنا ہے، ہمیں گھر والوں کو سنانا ہے، اپنے آپ کو سنانا ہے، اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، گھر والوں کو بھی اصلاح کرنا ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو بولیں گے، جتنا ہم دوسروں کو بولیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ یقین والے کو ہی خبر میں کامیابی ہے، کیونکہ خبر کا سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہاں پر جتنا ہم پہچانیں گے، جتنا ہم دیکھیں گے، جتنا ہم جانیں گے، وہاں پر جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ تو یقین کرنے والوں میں سے ہو جانا، یقین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتے۔ شک کرنے والا کیا ہے؟ شک کرنے والا ظالم ہے۔ ظالم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست رکھتے۔ ظلم کرنے والا کون ہے؟ شرک کرنے والا۔ شرک کی جڑے، شرک سے کیا ہوتا ہے؟ شرک آتا ہے، کفر آتا ہے، نفاق آتا ہے۔ اب یہ شرک سے شرک آ رہا، کفر آ رہا، نفاق آ رہا، یہ ہمارے دل سے نکالنا، یہ نکال کے ہمیں یہاں پر یہ نکالنے میں وقت لگانا ہے۔ یہ نکلتا آتا جاتا، اس کا دشمن ہے اب یہ شیطان۔ اب قید کر دیا اللہ تعالیٰ، اب یہ اللہ تعالیٰ مہینے میں بتا دیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، شیطان کو قید کر دیے۔ اب ہمارے کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اب شیطان نہیں ہے، اب تم اچھی سے اچھی ٹریننگ کر لو، تقوی حاصل کر لو، ایمان حاصل کر لو، احسان حاصل کر لو۔ یہ حاصل کر لے کے ایسا ٹرین ہو جاؤ کہ اگر اگلے 11 مہینے میں شیطان بھی آگے تمہارے دل میں وساوس ڈالے تو تم اس کو جو ہے نا
ٹھکرا دو, تم اس کو ریجیکٹ کر دو, تم اس کا انکار کر دو. نہیں, میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے, میری ضرورت پوری کرنے والا. شیطان ایمان کا چور ہے, ایمان نکالتا انہیں, یقین نکالتا اپنے دل میں. جس کے اندر یقین ہے اس پہلے تو یقین لانا ہے. اب یقین آ گیا تو انہیں پیچھا نہیں چھوڑتا, مرے دم تک, خبر پہ گئے دم تک رہتا. اب نہیں ہے. اب جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مجھے شیطان بولا تو شیطان بھٹکا دیا, اب شیطان نہیں ہے, شیطان کو پابند سلاسل کر دیے, اللہ تعالیٰ قید کر دیا اس کو, زنجیروں میں باندھ دیے اس کو. اب کیا کرنا ہے, اب یقین کرنا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, ہم اس کو جو نا ایزی لینا ہے, اس میں محنت کرنا ہے, اپنے آنے کے مقصد کو حاصل کرنا ہے. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ توحید, اللہ کو پہچاننا, اللہ کو جاننا. رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں. متقی بنیں گے تو پھر توحید حاصل ہوگی, متقی بن کے اس پہ ٹکیں گے تو توحید حاصل ہوگی. مگر متقی سے پہلے, متقی بننے کے لیے پہلے بیسک ایمان, ایمان چاہیے, احسان چاہیے, پھر جا کے تقوی. ایمان ABCD ہے, یہ نرسری. ہمیں دین میں یہ بیسک حاصل کرنا ہے. جب ہم بیسک اچھی کے دوست بننا ہے, اللہ کے فرمانبردار بننا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بننا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا ہے. کیسا بنیں گے؟ علم دین سے. کیسا بنیں گے؟ دین کی سمجھ سے. کیسا بنیں گے؟ اولیاء اللہ کی صحبت سے. کیسا بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی صحبت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت سے. یہ تمام مسائل جب آ جائیں گے تو ہم کیا ہے, یقین والے بنیں گے. کچھ بھی پرابلم آئی سب بولیں گے, گھر والے ایک دوسرے کو بولیں گے اللہ مالک ہے نا, اللہ کی طرف سے آئی, اور اللہ تعالیٰ لینے والے, اللہ تعالیٰ دور کرنے والے. ہر مسئلہ آئے گا, ہر پرابلم آئے گا, یقین آئے گا. اب شک آ رہا مطلب وہ دور کرنا, توبہ کرنا, پھر مولا سے مانگنا. یہ رمضان کا مہینہ ہے, مانگنا مولا یہ میرے اندر شک ہے, میرے اندر دل بیمار ہے, میرے بیماری کو دور کر دے, تو ہی دور کر سکتا ہے مولا, تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ مولا سے مانگنا یہ مولا مانگنے والا مہینہ ہے. مانگتے رہنا مولا سے. دل کی بیماری, ہم جسم میں بیمار آ گئے تو دعا کرتے نا کہ بھائی دعا کرو, فلاں بیماری آ گئی, فلاں جو ہے بخار آ گیا, فلاں کھانسی ہو گئی, فلاں ٹائیفائڈ آ گیا, کورونا ہوگا, یہ ہوگا, ذرا دعا کریے. دل کی بیماری کی بھی دعا نہیں کرتے. دل بھی بیمار ہوتا ہے, دل میں کفر آتا ہے, شرک آتا ہے, شک آتا ہے, نفاق آتا ہے, اس میں ناشکری پنا آتا ہے, بے صبری پنا آتا ہے, یہ دل ناپاک ہو جاتا. اس کے لیے بھی دعا کرنا, مولا یہ مولا سے مانگنا. ہم یہ دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں, یہ اصل جو چیز ہے جو خبر میں کام آنے والا ہے وہ نہیں مانگتے. تو یہ مانگنا مولا سے, مانگنا مولا یہ بیمار ہے, عاجزی پیش کرنا, مولا میں حاجت مند, ضرورت مند, تیرا فقیر بندہ, مولا تو میرا حاجت روا, مولا تو میرا رازق, تو میرا خالق, تو میرے کو پیدا کرا, مولا میری پرابلم ہے, مولا یہ پرابلم کو دور فرما دے, مولا جیسا تو پسند کرتا ہے ویسا یہ خلق کو بنا دے. یہ خلق جو تو کیسا پسند کرتا ہے, تو اس میں جو نا ایمان کا نور اس میں ڈال دے مولا, اس میں احسان کا نور, تقوی کا نور, توحید کا نور اس میں ڈال دے مولا, لا الہ الا اللہ اس میں ڈال دے مولا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ڈال دے. تو یہ دعا کرتے رہنا ہے, اپنے لیے بھی دعا کرنا, اپنے گھر والوں کے لیے دعا, کیونکہ یہ اصل چیز ہے, ہمیں کام آنے والی ہے. یہ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہم محنت کر رہے ہیں وہ عارضی ہے. وہ محنت ہم کر رہے ہیں, کرنا ہے, مگر فوکس ہمارا سب سے زیادہ یہاں ہونا ہے, وہ کام کر کے چھوڑ دینا ہے. مگر اصل جو مقصد ہے ہمارا, وہ مقصد ہے خبر کی منزل, آخرت کی تمام منزلوں میں پہلی منزل ہے اس پہ کامیابی, کیونکہ خبر کی منزل میں کامیاب تو آخرت. تو کیا کرنا ہے؟ ایمان حاصل کرنا ہے, محنت کرنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے, دعا کرنا ہے, گرنا پڑنا, پھر دعا کرنا. ہمیں جو نا چیلنجز آئیں گے, پھر چیلنجز کے لیے اللہ سے دعا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی کہ انسان کو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے, تو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا, تم شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ فرمانا. اب اس کو مثال صحابہ کی زندگی سے سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے پاس کیسا یقین تھا, صحابہ کے پاس جو ہے نا, صحابہ کیسا اللہ تعالیٰ ان کو دوست, اللہ کو جو ہے نا اللہ کے قریب ہو گئے تھے, اللہ کے فرمانبردار ہو گئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں, جنگ تبوک میں, اب وہ جنگ میں جو ہے نا سفر کر رہے ہیں صحابہ کرام بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے جنگ تبوک. جب تبوک میں غزوہ تبوک بولتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے, تو غزوہ تھا, وہ غزوہ تبوک تھا. اب اس دوران میں وہ سفر میں صحابہ کو بڑی بھوک لگی, صحابہ کو بہت بھوک لگی سفر میں, حالانکہ لشکر ہے بڑا, سب کو بھوک لگی, بڑی دیر سے جو نا لشکر چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دسترخوان کو لایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان لائے, منگایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان لا کر بچھایا گیا. اب دسترخوان, اب لشکر ہے ساتھ میں, اب دسترخوان لا کر بچھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس بھی جو بھی توشہ, جو بھی کھانا ہے وہ لا کر یہاں پر رکھ دیں. اب اکثر صحابہ کے پاس کچھ مختصر چیزیں تھی, تھوڑی چیزیں تھی. کسی کے پاس ایک مٹھی کھجور تھے, وہ مٹھی کھجور لا کے رکھ دی. کسی کے پاس ایک مٹھی جو ہے نا
کچھ کھجور تھے, کھجور لا کے رکھ دیے, کوئی کسی کے پاس جو بھی چیزیں تھی مختصر لا کے جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا رکھ دیے. اب کسی کے پاس روٹی تھی, روٹی رکھ دیے. اب جب رکھ دیا دسترخوان پہ, بالکل مختصر چیزیں رکھی ہوئی, بالکل ہی مختصر دسترخوان پہ, بالکل. دیکھو صحابہ کا ایمان دیکھو, شکایت نہیں کرے, لشکر میں جا رہے ہیں, بھوکے ہیں, دین کا کام ہو رہا ہے, جہاد میں جا رہے ہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں, مگر زبان پہ شکوا نہیں ہے, بے صبری نہیں ہے, ناشکری پنا نہیں ہے, راضی ہے. سامان دیکھیں آپ, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا 6-8 مہینے سال بھر کا ہمارے پاس راشن ہوتا ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے, بہترین طریقے سے ہم کھاتے, بہترین غذائیں ہم کھاتے, بہترین میوے کھاتے, ہر چیز کھا کے بھی ہمارے اندر کیا تھا, یہ رہتا تو بہتر تھا, اس کی جگہ یہ ہونا تھا, اس کی جگہ یہ ہونا تھا, یہ ہونا تھا. ہماری فکر کھانا ہی ہو گیا. صحابہ کرام پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری پر راضی تھے. اللہ اور اس کے رسول جو کہتے وہ کرتے تھے. ناشکری پناہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں پر. اتنی مصیبتوں میں بھی کیا تھا کہ ہم راضی ہے اللہ کے رب ہونے پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر راضی تھے. ناشکری پناہ نہیں, بے صبری پناہ نہیں. یہ صحابہ کا عمل ہے, حالانکہ کھانے کچھ بھی نہیں ہے. اب نبی کریم, ہم کیا ہے, ہم ناشکری کرتے ہیں, ہم ہونے کے باوجود. تو یہ کیا ہے, یہ ایمان اور بے ایمانی کا فرق. ایمان والا سکون میں رہتا, ایمان والا صبر کرتا, ایمان والا شکر کرتا, ایمان والا اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتا, ایمان والا یقین کرتا مولا جو کرتا اچھا کرتا, مولا ہی میرا حاجت روا ہے, اس کو میری حاجت معلوم ہے. اب جو ایمان نہیں ہے, رکھ کر بھی زمین آسمان کے برابر کھانا رکھ کے بھی انہیں ناشکری کرتا. تو یہ صحابہ کی زندگی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب کھانا دستر پہ رکھا گیا, تھوڑے تھوڑے مختصر, ایک مٹھی کھجور ہے, دوسرے چیزیں ہیں, وہ چیزیں رکھی گئی, اور دستر پہ بہت ہی کم چیزیں, بہت ہی کم چیزیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے برکت کی دعا فرمائی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی. اب یہ دعا فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب اپنے اپنے برتن لا لو. اب کھانا مختصر ہے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ صحابہ کو اپنے اپنے سب برتن لا لو, سب صحابہ نے اپنے اپنے برتن لا لیے, اور برتنوں میں یہ جو کھانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی, وہ دعا کی برکت یہ تھی کہ سارے صحابہ نے اپنے اپنے برتن بھر لی. کھانا مختصر تھا, کھجوریں تھی, تھوڑی دوسری چیزیں تھی, مگر بہت ہی مختصر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی, سارے صحابہ نے وہ کھانے کو جو ہے نا پھر برتنوں میں رکھ لیا, اور برتنوں میں رکھ کے سب نے بھر لیا. جب سب نے بھر لیا, سارے برتن بھر گئے, پھر بھی جو ہے نا دستر پر کھانا جتنے کا اتنا جو ہے نا جمع تھا. سب ساروں نے برتن بھر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب سب دسترخوان پر آ جاؤ, کھانا کھائیں. پھر سارے صحابہ, کیونکہ بھوکے تھے, پیاسے تھے, سارے صحابہ نے جو نا پھر کھانا کھایا, جتنی ان کی بھوک تھی وہ بھوک کو انہوں نے مٹایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پھر کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا وہاں پر رکھا ہوا. صحابہ انعام دیکھیں, انعام کیا ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے, تو وہ ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے, اللہ تعالیٰ دوست رکھتے. اللہ تعالیٰ ایک دنیا میں ایک دوست دوسرے کا خیال کرتا, میرا بیسٹ فرینڈ ہے بول کے جو نا اس کی جو نا فکر میں رہا. اللہ تعالیٰ دوست بنا لیا, میں دوست رکھتا ہوں, یہ ظلم کرنے والے نہیں ہے, ایمان والے میرے نبی کے غلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے, اور آج بھی ان کا تذکرہ ہے. کیوں تذکرہ ہے, وہ ایمان کی دولت کے پاس تھی, وہ یقین کی دولت ان کے پاس تھی, وہ تقویٰ, کھانا بھی اتنا باقی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا فرمایا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے کیا فرمایا, لا الہ الا اللہ کہا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. مطلب یہ جو حاجت ہماری پوری ہوئی اللہ نے کی, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہ باتیں کلمہ ارشاد فرما کے فرماتے ہیں. اب ہم دیکھیں, ہم کچھ کھانا آ جائے, ہم کیا گواہی دیتے, یا اللہ کے کائنات میں اللہ کے بعد جو مقدس ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیا دے رہے ہیں یہاں پر, کھانا آ گیا تو یہ نہیں بول رہے کہ میرے معجزے سے کھانا ہے, کھانا آ گیا تو یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, مطلب اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے. ہمارے پاس کھانا آ گیا تو کیا بولتے کہ فلاں ہوٹل سے آ گیا, ٹھیک ہے ہوٹل سے آیا, فلاں جو ہے نا گروسری سے آ گیا, فلاں جو ہے نا پڑوسی سے آ گیا, مگر کیا ہماری نظر اللہ پہ ہے,
ہماری نظر فلاں ہمارا عقیدہ کدھر ہے؟ ہم جو دیکھیے کھانا آیا ہم مخلوق کا تو شکر ادا کر دیے، ارے بھائی کیا کھانا مل جائے، کیا بریانی مل جائے، ہم دہی بڑے ڈشز وغیرہ تمام چیزوں کا شکر ادا کرتے کہ بھائی فلاں پڑوسی میں تو یہ زبردست پکتا ہے، یہ بہترین انداز میں پکتا ہے، ہم مخلوق کا شکر ادا کر دیے۔ کیا ہم دل سے گواہی دیے کہ مولا حاجت روا لا الہ الا اللہ دل سے کہے؟ ہم کیوں نہیں کہے؟ ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا حاجت روا ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی تعلیم دے رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو ایمان والے، اب ہمارے لیے یہاں پر درس ہے، ہمارے لیے یہاں تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کی گواہی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بول رہے ہیں کہ اللہ حاجت روا ہے، مگر ہمارے عمل سے یہ دکھ رہا ہے کہ ہم مخلوق کی حاجت روائی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں مگر اللہ کی حاجت روائی پن کی گواہی نہیں دے رہے۔ یہ گواہی کیوں نہیں دے رہے؟ ہم پہچان رہے نہیں، ہم پہچان رہے نہیں جو میرے پاس کھانا آیا ایسا ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کھانا آیا آپ کے پاس، فروٹس آیا آپ کے پاس، جو نا چاول آئی، کون پیدا کرے بھائی؟ یہ کون پیدا کرے؟ چاول جو نا زمین سے نکلا، یہ فروٹ زمین سے نکلے، کون پیدا کرے؟ یہ زمین کے اندر سے کون نکلے؟ کسی مخلوق نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے چاول نکالا، میں نے فروٹس زمین سے نکالا، میں نے جو نا یہ جو موز ہوتے ہیں، یہ آم ہوتے ہیں، یہ سیب ہوتے ہیں، یہ سنترے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا میں حاجت روا ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کئی بار فرمایا، مگر ہم کیا ہے گواہی نہیں دے رہے کہ مولا کھلائے، ہم مخلوق کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں انتظام ہو گیا، فلاں افطار پارٹی سے آ گیا، فلاں یہ جگہ سے آ گیا، فلاں جو نا دوست سے آ گیا، فلاں رشتے دار سے آ گیا۔ یہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اسی لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے رب کو نہیں پہچان رہے، اپنے رب کو نہیں پہچان رہے کہ رب کیسا خالق ہے، کیسا خالق ہمارا رب۔ ایک چھوٹے بیج کو ہم ذریعہ بنتے، ہماری ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو، ایک چھوٹے بیج کو آپ ڈالتے تو بڑا درخت بنتا ہے، وہ درخت بن کے کھجوریں آتی۔ اب ہم جو رمضان میں کھجوریں کھاتے ہیں، وہ زمین، وہ بیج کا انتظام اللہ تعالیٰ سالوں ہزاروں سال پہلے کر دی۔ وہ زمین کا بھی انتظام کرے، وہ زمین پہ مٹی کا بھی انتظام کرے، وہ مٹی کو بھی پیدا کرے، وہ زمین کو بھی پیدا کرے، اس کا پانی جو ضرورت ہے اس کی، وہ پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ زمانے پہلے کر دی۔ ہم آئے بھی نہیں، اس کا انتظام ہو گیا، ہم آنے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے وہ پانی بھی پیدا کر دیے، وہ مٹی بھی پیدا کر دیے، وہ جھاڑ بھی پیدا کر دیے، وہ زمین بھی پیدا کر دیے، اور جو بھی اس کو ضرورت تھی وہ پیدا کر دی۔ ایسا ہمارا خالق ہے، ہم آنے سے پہلے انتظام کریں، ہم دیکھ رہے نہیں، ہم کھانا کھا کے بول رہے انہیں کر دیا، انہیں کر دیا، انہیں کر دیا۔ چاول کا دانا اتنے لاکھوں ہزاروں دانے ہم کھاتے، ایک نوالے میں ہزاروں دانے آ جاتے۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے زمین پیدا کر دی، اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیے، اس کے لیے پھر لکھ دیے کہ یہ جو نا کسان ہوگا اس کے لیے لکھ دیے کہ یہ جو نا یہ فلاں کھائے گا، فلاں کھائے گا۔ ایسا ہمارا خالق ہے، ایسا ہمارا مالک ہے، ہر چیز بنا دی اللہ تعالیٰ، ہر چیز پیدا کر دی ہمارے لیے، مگر ہم کریڈٹ مولا کو دینے کا، مخلوق کو دینے، مخلوق کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ جو جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کرا اس نے اللہ کا شکر ادا کرا، مگر ہماری نظر اللہ پہ رہ کے مخلوق پر، اللہ پہ رہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ میرے دوست کو، میرے گھر والوں کو، میرے رشتے داروں کو ذریعہ بنا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ میرے کو چنا، تیری مہر شکر ادا کرنا، تو شکر ادا کرے تو شکر کی نعمت میں اضافہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اور ایک بار چن دے، اور ایک بار موقع دیتے، ورنہ کیا ہوگا؟ بغیر ایمان کے عمل ہوگا، بغیر ایمان کے عمل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ منہ پہ مار، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل والے کو بدلا دیتے۔ ایمان کے ساتھ عمل کیا ہے کہ مولا تو میرے کو چنا، تو حاجت روا ہے، تو خالق ہے اس کا، مولا تو مالک ہے، مولا پیسے حاجت روا نہیں ہے، بینک بیلنس حاجت روا نہیں ہے، میرا کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ حاجت روا نہیں ہے، میرا حاجت روا صرف اور صرف تو ہے مولا۔ اب یہ ایمان کے ساتھ جب بندہ دیتا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ بندہ میرا سچ کا، فرشتوں میں بولتے اس کے بارے میں کیا بات کہا، سچ کہا اس نے۔ تو ہم سچ کہنے والے بندہ ہے، سچ دل سے بھی، پھر زبان سے بھی، زبان پہ ایک دل پہ ایک نہیں رہنا ہے، زبان پہ جو ہے دل میں بھی رہنا کہ میرا پالنے والا، میری پرورش کرنے والا، میرا رزق دینے والا اللہ، میرا رازق اللہ تعالیٰ ہے، میرا بول کے نہیں، میرے گھر والوں کا بھی رازق، میں کسی کا رازق نہیں ہوں، میں اپنے گھر والوں کی حاجت پوری نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو جو ہے دردوں کو دور نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہوں، سب کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر دے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر ذمہ دار ہو، اسباب کو اختیار کرنا ہے، دوا کھانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مگر بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو رکھے شفا دوا میں یا نہ رکھے، اس کی مرضی۔ اس کی مثال اولیاء اللہ دیتے، ہمارے پیر بھائی دیتے کہ دو پیشنٹ ہے، دونوں کو ہارٹ اٹیک ہے، دونوں کو سیم دوا ہے، ایک دوا کھایا اور زندہ رہا، ایک دوا کھایا مر گیا،
تو یہاں پر بتا رہے اولیاء اللہ دونوں سیم دوا کھائے, دونوں کو سیم بیماری تھی, مگر ایک مر گیا ایک نہیں مرا. ایک کو دوا میں شفا اللہ تعالیٰ رکھی, ایک کو نہیں رکھی. تو شفا بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے, دوا کھانا ہے مگر بھروسہ اللہ پہ کرنا, اسباب کا اختیار کرنا ہے مگر بھروسہ یقین مسبب الاسباب پہ کرنا ہے, یعنی اسبابوں کا جو بنانے والا ہے اس پہ کرنا. ہم اسباب تک کی نظر نہیں رکھنا, اسباب کہاں سے آیا دیکھنا, یہ اسباب کا کون بنایا, اسباب کو بنانے والا بجانے والا, یہ اسباب کو قوت دینے والا, یہ اسباب کو حرکت دینے والا کون ہے, اس پہ نظر کرنا. اس پہ نظر کریں گے تو ہمارا دل کھلے گا, ہم حقیقت کو دیکھیں گے. اب دیکھیں گے کہ اللہ ارے اللہ ہی, مخلوق نہیں, مخلوق حاجت روا نہیں ہے, مخلوق حاجت مند ہے. میں بھی حاجت مند ہوں, میرے گھر والے بھی حاجت مند ہیں, میرے دوست رشتے دار, میری کمپنی, میرے آفس, میرا مینیجر, یہ سب حاجت مند ہے. حاجت روا ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہے, ان کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, ان کے سوا کوئی مالک نہیں. تو صحابہ کا ایمان دیکھیے, صحابہ کا یقین دیکھیے, جس حال میں رکھے مولا سے راضی تھے. کیوں؟ ایمان کی دولت تھی, ایمان تھا, یقین تھا, تقویٰ تھا, توحید ان کے پاس تھی کہ جو اللہ کرتا اچھا کرتا, ہمارے ساتھ بہتر ہوگا. دیکھیں ان کے ایمان کا جو نا ذکر اللہ تعالیٰ آج بھی کر رہے ہیں, اتنے سال ہونے کے بعد بھی آج کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ایک دن میں بھی ذکر نہیں کرتا. بے ایمانوں کا ذکر کیسا ہوتا, اللہ تعالیٰ جو اس کا ذکر کرنے والے, اس پر یقین کرنے والے, اس کا ذکر کراتے, اپنے محبوبوں کا ذکر کراتے اللہ تعالیٰ. تو صحابہ کرام کی زندگی کئی واقعات ہے کہ یقین تھا ان کے پر کہ یہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ بھی ہے, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ذاتی مالک ہے, اللہ تعالیٰ تو دینے والی ذات ہے, مگر پہنچانے والے محمد رسول اللہ. ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے, ملے گا تو اللہ تعالیٰ سے, مگر پہنچے گا کس سے, ذریعے سے پہنچے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے گا. ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے, اور عطا کرنے والے, ڈسٹریبیوٹ کرنے والے, پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں, مولا معجزہ عطا کر دیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. اپنی گواہی بھی دے رہے. تو ہمیں یہ دو گواہی دینا, یہ دو گواہی دیں گے تو خبر میں دو سوالات, تین سوالات میں دو سوالات اس میں تھے. لا الہ الا اللہ من ربک کا سوال ہے, اور من نبیو کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے. تو لا الہ الا اللہ بھی سمجھنا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا ہے, دینے والی ذات اللہ کی اور پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ گواہی دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو یہ دو باتوں پر یقین کرے اور یقین کرنے کے بعد اپنے خدا سے ملے, یعنی اس کو موت آ جائے اس سے خدا سے اس حال میں ملے, یقین کے ساتھ جب خدا سے مل جائے تو اس کو جنت سے نہیں روکا جائے گا. مطلب انہیں لا الہ الا اللہ پہ یقین کر رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کر رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نہیں روکے. جنت کس کو ہے, یقین والے کو ہے. جنت کس کو ہے, ایمان والے کو ہے. جنت کس کو ہے, اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو جنت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ان دو باتوں پر شک کرے گا تو اس کو جنت سے روک لیا جائے. شک کر رہے ہیں, ہم شک کر رہے ہیں, تو اگر ہم شک کرنے والے, اللہ حفاظت کرے, اللہ کا شکر ہے ہم بول رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ چن لی ہم آپ کو, بھلائی کرنے والوں میں شمار فرما لیے, اس کی مہربانی ہے. اب ہم بھلائی کو لے کے چلنا, علم حاصل کرنا, اس پہ عمل کرنا, اور اس پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے, دو باتیں, جزء الوہیت, جزء رسالت, اس پہ شک کرے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو جنت سے دور روک لیتے اس کو, کیونکہ یقین نہیں ہے تو یقین والوں کو, ایمان والوں کو جنت ہے, اور جنت ایمان والوں کو ہی, شک کرنے والوں کو جنت, یقین والوں کو ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں جائے. ایمان ہی نہیں ہے, کتنے بھی عمل کر لو ہمیشہ کے لیے جہنم, کیونکہ ایمان کا فاسق ہمیشہ کے لیے جہنم, اور عمل کا فاسق عارضی جہنم. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایمان حاصل کرنا ہے, اور صحابہ کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, صحابہ کی زندگی سے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کدھر ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. صحابہ کو دیکھنا ہے, دین میں صحابہ کو دیکھنا ہے, اور دنیا میں جو نا اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے. کہ حدیث شریف یاد آ رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں دو عادتیں ہوں, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو صابرین اور شاکرین میں شمار فرماتے ہیں.
مطلب اس کا نام صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں میں لکھ دیتے. کون ہے وہ بندے جس میں دو عادتیں کیا ہے؟ وہ دو عادتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دو عادتیں ہیں تو اس کو صابرین اور شاکرین میں لکھ لیتے اللہ. اور جس کے اندر یہ دو عادتیں نہیں ہیں تو اس کو صابرین اور شاکرین میں لکھتے, مطلب ناشکر آئے انہیں بے صبر آئے. اور وہ دو عادتیں کیا ہیں؟ امپورٹنٹ ہے. جو بندہ دین میں اپنے سے بڑوں کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور کہے کہ مولا مجھے تو نے بہتر حالت میں رکھا ہے, تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ صابرین اور شاکرین میں لکھ دیتے, صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے نام میں لکھ دیتے. اللہ کس کو لکھ رہے ہیں؟ جو دین میں اپنے سے بڑوں کو دیکھ رہا اور اس کی پیروی کر رہا, اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھ رہا کہ میں دیکھ کے بول رہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو مجھے کو بہتر حالت میں رکھا, تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ صابرین شاکرین میں لکھ رہے. ہم دیکھیں کیا ہم دین میں اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم دین میں کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم دین میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں ذاکر ہوں, میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, میں تو درود شریف پڑھتا ہوں, یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. ہمیں کیا ہے؟ دین میں اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے. ہم جب چھوٹوں کو دیکھیں گے اپنے اندر تکبر آئے گا, ارے میں تو بہتر ہوں, میں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. اب یہاں پر حکم کیا ہو رہا ہے؟ بڑوں کو دیکھنا ہے. بڑوں کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہے ہیں, سورہ فاتحہ میں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا ان بندوں کا جس پر تو نے انعام کیا. تو انعام والے بندے کون ہیں؟ صالحین, صدیقین, 14 نبیین, یہ انعام والے بندے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم دین میں اپنے بڑوں کی پیروی کرو, بڑوں کیوں دیکھو, ان کی دیکھ کے ان کی پیروی کرو. تو ہم کیا کرنا؟ ہم اپنی مرضی نہیں رکھنا, اپنی ضد نہیں رکھنا, اپنی منمانی نہیں رکھنا, نہ چھوٹوں کو فالو کرنا. دین میں جو اولیاء اللہ ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں, جو وارثین کے غلام ہیں, ان کی پیروی کرنا, ان کو دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ ایک عادت کیا ہے؟ یہ ایک عادت کیا ہے؟ دین میں اپنے بڑوں کو دیکھنا, ان کی پیروی کرنا. اور دوسری عادت کیا ہے؟ دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا. اگر آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس مال ہے تو آپ نیچے والے کو دیکھنا کہ یہ کسی کے پاس مال نہیں, کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی جس کی نا ضرورت مند ہے, اس کو دیکھ کے بولنا مولا تو میرے کو حال میں رکھا, یہ بہتر حالت میں رکھا, اللہ کا شکر ادا کر. تو یہ دو عادتیں والوں کو اللہ تعالیٰ دین صابر. ابھی ایمان آئے گا تو آئے گا, ایمان آئے گا تو دین میں بڑوں کو دیکھیں گے, ایمان آئے گا تو اپنی جو حالت ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے, مولا تو جو حال میں رکھا تیرا بہترین حالت میں رکھا, شکر ہے تیرا پر. تو یہ شکر کیا ہے؟ یہ شکر اور صابر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے. اب جو بندہ دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے اور دنیا میں اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے, بڑوں میں دیکھ کے مال کی ہرس اس کے اندر ہوتی ہے, اور بڑوں کو دیکھ کے افسوس کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. ہم کرتے ہیں نا, ہمارے پاس کچھ یہ نا مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس تو سب کچھ پیسہ ہی ہے آج کل. ہم دوسروں کو بڑوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بڑوں کو دیکھ کے کہتے ہیں میرے پاس تو مال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کو جو نا لکھتا نہیں, اس میں صابرین اور شاکرین میں لکھتا. تو ہمیں کیا ہے؟ پیروی کرنا ہے بڑوں کی, دین میں بڑوں کو دیکھنا ہے, ان کی پیروی کرنا ہے, اور دنیا میں اپنے سے جو نا جو کم ہے, ان کی مالی امداد ہے, ان کو دیکھنا ہے. جیسا کہ صحت بھی امپورٹنٹ چیز ہے, صحت میں جو کسی کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اچھی صحت ہے, کسی کے پاس صحت نہیں ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے کو صحت مند رکھا, بہتر حالت میں رکھا. اور مال ہے, مال کسی کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, جو حال میں رکھا شکر ادا کرنا کہ مولا تم میرے کو بہتر حال میں رکھا. تو اللہ تعالیٰ صابرین شاکرین میں لکھ لیں. تو اس کے لیے بیسک کیا ہے؟ ایمان. اس کے لیے بیسک ایمان ضروری. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں, سورہ الانعام آیت نمبر 23, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ میں تمہارے کو پیدا کرا مٹی سے. ہم سب کو کسے؟ اللہ تعالیٰ کون پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرے, اور اس کے بعد ایک وقت بھی مقرر کرے. پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا نہیں, ایک ٹائم دیے, 30 سال, 50 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال, 150 سال. اب تو لائف سپین ذرا ایوریج لائف سپین کم ہے, 45-50 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وقت بھی رکھے, مطلب ایک وقت آئے گا اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, روح قبض کر لیں, وہ وقت ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے اور قیامت کا بھی اس کا ایک وقت مقرر ہے, اور قیامت کا دن بھی ہے. وہ دن کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا دن. پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرمانے میں پیدا کرا تمہارا مٹی سے, اور میرے پاس لوٹ کے آنا ہے, پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے, پھر بھی تم شک کر رہے. اور آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے, تمہاری پوشیدہ اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے, اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو پیدا بھی کرا, تمہاری ضرورتوں میں بھی پوری کرتا ہوں, جو کچھ آسمان میں سب میرا ہے, سب جانتا ہوں میں کیا ہے اس میں کیا نہیں. تمہارے اندر جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. مطلب یہاں شک کرتے یا یقین کرتے, اللہ کی نظر دل پہ رہتی.
شک کرنے والے ہیں یا یقین کرنے والے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے. تو ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں جو نا موت دینے والا ہے، اللہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے، قیامت کے دن اٹھانے والا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا، خبر میں 3 سوالات ہوں گے. یقین کرنا ہے. یقین کی دلیل کیا ہوگی؟ یقین کی دلیل یہ ہوگی بندہ اپنے آخرت کی فکر کرے گا، اس کی تیاری کرے گا، تھوڑا اس کے ایمان میں یقین میں اضافہ ہو، تھوڑا ایمان میں مسلمان سے پھر مومن ہوگا، مومن سے محسن ہوگا، پھر محسن سے پھر متقی ہوگا، متقی سے اس کو توحید بھی ملے. سورہ انعام آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر ان سے یہ پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرمانے یہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ ہم زبان سے بولتے ہیں نا اللہ کا ہے اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کس کا ہے پوچھو، خود ہی کہہ دو کہ یہ سب اللہ کا ہے. اے حبیب آپ ہی کہہ دیجیے کہ سب اللہ کا ہے. سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. آسمان میں جو چیز ہے، زمین جو ہے، ہر چیز سب اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کوئی اس میں شریک نہیں اللہ کا. اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے رحمت کو لازم فرما لیا، اپنی ذات پر رحمت کو، اپنے غضب پر رحمت کو لازم کر لیا. مطلب بندے اگر تو کوئی گناہ کرا تو پریشان نہیں ہو، میری رحمت غالب ہے، میری رحمت لازم ہے. تم اسے مانگ، میرے پاس آ کے توبہ کر، ایک بار کہے مولا یہ غلطی کرا، میں بخشنے والا ہوں، تیرے سمندر کے برابر بھی گناہ معاف کر دے، زمین آسمان کے برابر بھی گناہ معاف. تو ہمیں مولا ہمارا خالی اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے. ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار معافی مانگے تو بھی معاف کر دیتے. دنیا میں ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور پھر غلطی کرتے تو انہیں ٹھکرا دیتا، دانت مار کے پھینک دیتا، عزت نہیں دیتا. اللہ ہمارا خالق اور مالک ایسا ہے 24/7 اویلیبل ہے کہ مجھ سے مانگو، میں رحیم ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں غفور ہوں، میں تمہاری ضرورت کو پوری بھی کرتا ہوں، تمہیں معاف بھی کرتا ہوں. تو اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے کہ مولا میں ظالموں میں سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں شک کرنے والوں میں سے ہوگا، مجھے معاف کر دے مولا، میری توبہ قبول فرمائے. تو عاجزی کرنا مولا کے سامنے، گڑگڑانا مولا کے سامنے، فقیر بننا مولا کے سامنے. وہ تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، کچھ شبہ نہیں، ضرور جمع کرے گا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا. اے پیغمبر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. جو اپنے آپ پہ ظلم کرے، جو اپنے آپ پر نقصان کیا کرے، اپنے آپ پہ ظلم کرے، شک میں رہے، وہ یقین نہیں کرتا. یقین شک جس کے اندر آتا ہوں تو یقین نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا ہوں. شک آ گیا، دنیا کی محبت آ گئی، دنیا پر غلط عقیدہ آ گیا، تو اب انہیں یقین نہیں کرتا. اللہ الہ ہے یقین نہیں کرتا، اللہ خالق ہے یقین نہیں کرتا. اپنی زندگی گزارتا، اپنی منشائی زندگی گزارتا، اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارتا، اپنا دین بنا لیتا، خود اپنا دین بنا لیتا، اپنے جو نا منشا کے تحت اپنی مرضی بنا کے بولتا کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان حاصل کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے آخر میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، مولا بولنا سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. اس میں جو بھی کوتاہیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، مولا توبہ کرتے معاف فرما. مولا ہر دو کے عمل میں اخلاص کا ہوا اس حاضری کو قبول فرما دے. مولا ہمیں مولا ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر کو، ٹوٹے پھوٹی محفل کو، ٹوٹے پھوٹے جو نا روزوں کو تیرے محبوب تیری بندوں کے ذکر میں جو نا عبادتوں میں شمار ہونا قبول فرما. اسے تیرے منشا کے تحت مولا ادا کرنے میں مدد فرما. گناہوں کو بخش دے، ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر دے. مولا خاتمہ بالخیر عطا فرما. مولا ہمیں ذرہ برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر. مولا واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.